अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में जो इंतशार की सियासत है और बदतरीन जो एक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जो कि सियासी हलकों में न सिर्फ इस पर बातचीत हो रही है बल्कि पूरी दुनिया जो इस वक्त पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब होते हुए देख रही है, उसमें एक सियासी जमात जिसके हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके हालिया इक़दामात, मौजूदा इक़दामात और बिलखुसूस बन्नू वाक़या उसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने इंतशार की सियासत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई, जो कि अरसे दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़र आ रही है। आर्टिकल 6 के हवाले से भी उन्होंने आज पेशावर में एक KPK के रहनुमाओं से गुफ्तगू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात की कि आर्टिकल 6 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ देगी, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना ही PTI का मंशूर है। किसी जलसे में लोग बेहोश हो जाएं तो बानी PTI खुशी का इजहार करते हैं। PTI ने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? और इसी तरह की इतलात हमारे पास भी पहुंची हैं और मौसूल हुई हैं कि 300 मुसल्लह जत्थे जिन्हें कैंट की तरफ जो है वो राग़िब किया गया कि वो वहाँ पे जाएं और हमला आवर हों। लेकिन इस इंतशार की सियासत, इस एग्रेशन से और ये जो तर्ज अमल है, इससे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसको कितना नुकसान होगा। बन्नू वाक़े को जिस तरीके से उसको टिल्ट किया गया, उसको फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए गए, आइनी इदारों के सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाया गया, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। जेल के हवाले से जो बानी PTI को सहूलियात मैसर हैं, उसका जिक्र भी उन्होंने किया कि देसी मुर्गी की डिमांड थी तो देसी मुर्गियाँ भी पहुँचा दी गई। उसके अलावा उन्होंने अपने कमरे के जो कहते हैं दोबारा से उसकी रेनोवेशन का कहा तो वो भी उनको सहूलियात मुहैया कर दी गई। तो फिर किस बात का मसला क्या है, इस एग्रेशन के क्या मुहर्रिकात हैं? इसके अलावा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। लोगों को लड़वा दो फ़ौज से और यहाँ पे लाशें गिर जाए 9 मई को 50-60 और पीछे से हम सारा सिस्टम डीरेल हो जाए और मुल्क के अंदर इंतशार फैल जाए। जब ये टारगेट हो आपका तो आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है, आप एक दहशतगर्द जमात हैं। बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। ट्रेडर्स के अमन मार्च के अंदर चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए और इन्होंने बन्नू में जहां पे वो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था 15 जुलाई को, उस मौके पे जाके फायरिंग कर दी और जो एक बंदे की डेथ हुई और 22 लोग भगदड़ मचने से जख्मी हुए हैं, वो इस दीवार से 1 किलोमीटर दूर वाकया हुआ। वो भी इनके लोग मुसल्ला जत्थों की शक्ल में अंदर शामिल थे और वो वहां पे फायरिंग करते हैं, भगदड़ मचाते हैं, केओस क्रिएट करते हैं। अब जहां दहशतगर्दी का वाकया हुआ और 8 लोग वहां पे शहीद हुए हैं और उन्होंने जामे शहादत नोश किया, वहां पे जाके फायरिंग करने का क्या जवाज है मुल्क में? वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाहती ये जमात, और ये सियासी जमात नहीं बल्कि ये एक दहशतगर्द जमात है। बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उसके कुछ मुहर्रिकात भी हैं, कुछ उसकी वजूहात भी हैं। ट्रेडर्स का अमन मार्च अचानक मज़ाहमत में कैसे तब्दील हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ, 22 अफराद का ज़ख्मी होना, एक का जाँ बहक होना, ये पूरा तनाजुर जो था वो उन्होंने आपके सामने रखा। लेकिन सियासी जमात का जो तर्ज अमल है, अगर वो फाशिस्ट हो, एग्रेसिव हो, तो उसका क्या नुकसान होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा, आपका ताल्लुक PMLN से है, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के। इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की जानिब से, और अभी से कुछ देर पहले पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के जो PMLN के रुकन हैं उनसे गुफ्तगू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आर्टिकल 6 का जो मामला है उस पर हुकूमत के साथ है। क्या कहेंगे आप? जी, ये तो मैं शुरू से कहता आया हूं कि इत्तेहादी जमातें बावजूद अपनी छोटे मोटे जो इख्तलाफात होते हैं वो इन मामलात पे साथ चलेंगी, लेकिन असल मसला तो और है। और असल मसला ये है कि जब अक्सर कहीं पे किसी रैली की, किसी जलसे की इंतजामिया इजाजत नहीं देती,
تو بڑی تنقید ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں لال بچکڑ اور تمام ارسطو کہ جی یہ دیکھیں جی ایک جمہوری ملک ہے، اور یہ دیکھیں جی حق کے جو ان کا ہے اپنا حق کی گفتگو اس کو سلب کیا جا رہا ہے، اور رائے دینے کے حق کو سلب کیا جا رہا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے جو بننے والا ہے۔ اور ظاہر ہے اس قسم کی رپورٹس ہوتی ہیں تو انتظامیہ کہتی ہے، یہ پنجاب میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جی ہمیں ریلی کی اجازت نہیں دی گئی، ہم نے تو پرامن کرنی، تو پرامن وہی کرنی تھی جو بنو میں کیا، وہاں پہ پراپر اجازت دی گئی، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد اظہار یکجہتی تھا مسلح افواج سے اس ریلی کا بنیادی، جب ٹریڈرز نے اجازت لی تھی کہ ہم اس جگہ پہ جا کے اور جو واقعہ ہوا دہشت گردی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یعنی ایک مقدس اچھا مقصد، نیک مقصد، ملکی یکجہتی کا مقصد جس کے لیے اجازت لی گئی، اور اس کے اندر وہ لوگ شامل ہوئے۔ بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جہاں پر اس ریلی کے اندر لوگ جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں، تو اس فائرنگ سے پھر اس سے بھی آپ آگے چلے جائیں، یہ تو چلیں جو باتیں تھیں وہ عطا ہرٹ صاحب نے کہہ دی، اس سے آگے آپ چلے جائیں تو پھر جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جھوٹ اور وہ پروپیگنڈا ہے کہ جب کوئی واقعہ نہیں ہوتا، وہ محاورہ ہے ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، تو ایک معاملہ ہوا اور وہاں پر بھگدڑ مچی اور لوگ زخمی ہوئے، لیکن کیا ہوا کہ سینکڑوں لوگوں کی موت کی اور ہلاکت کی خبر سوشل میڈیا پہ ایک منظم طریقے سے چلائی گئی کہ بنو میں تو کہیں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے سوائے جو ایک کا حکومت نے سرکاری طور پہ ہے، تو اس کے علاوہ تو آخر کہیں نہ کہیں ان کے لوائقین بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں وہ دفن بھی ہوئے ہوں گے، کہیں نہ اچھا کہیں ان کے انجینئر صاحب، جنازے یہ بات تو سب کو پتا ہے، ایوری بڈی نوز کہ ایک منظم، ایک جھوٹا، ایک ڈس انفو پر مبنی ٹول سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو ایک ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے۔ 14 اگست 2014 سے جب یہ دھرنے کا آغاز ہوتا ہے، پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کی دیواریں پھلانگی جاتی ہیں، سپریم کورٹ کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ ایک سٹیٹ کا ایک سمبل ہے اس پر حملہ کیا جاتا ہے، 9 مئی جیسا واقعہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی حملہ آور ہوتے ہیں، مسلح جتھے حملہ آور ہوتے ہیں، بقول یہ جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ اب تک ریٹ آف دا گورنمنٹ اس طرح نظر نہیں آ رہی، کیا اس کی وجوہات ہیں، کیا اس کے محرکات ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان محرکات کو دیکھ کر ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، ریاست پھر ایک ذمہ دار رول ہوتا ہے، تو اب کچھ لوگوں کی رائے بالکل درست ہے کہ ایسے معاملات کو انتہائی سختی کے ساتھ اور آہنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹنا چاہیے، لیکن بہرحال پھر ریاست اور حکومت جو ہے وہ ہمیشہ صبر کا، برداشت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے، چونکہ اس میں دو قسم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ایسے، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کا کوسچن اٹھتا ہے تو وہاں پہ دو قسم کے ایلیمنٹ، ایک وہ کہ جو شرارتی اور سازشی ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ ہو گئے، لیکن ایک وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو آؤٹ آف دا شیئر انوسنس اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ریاست کی حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معصوم نوجوان تو پھر بچے انجینئر صاحب یہ کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ یہ صبر و تحمل، ٹالرنس کا سامنا کرتے ہوئے اگر ایک جماعت انتشار کی طرف بڑھ جائے اور مزید ایگریشن پیدا کر رہی ہو اور سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے نظر آتی ہو، تو تب بھی سٹیٹ جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے گی؟ is this justified؟ نہیں، اس کی ایک لمٹس ہوتی ہے، اس کی لمٹس اب میرا خیال ہے کہ وہ اب لمٹس ایکسیڈ ہو رہی ہیں۔ یہ جو ابھی ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آرٹیکل 6 لگانا تھا یا پابندی لگانی تھی تو پہلے کیوں نہیں؟ تو اس کو کہیں پہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے یا ریزرو سیٹ سے جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہا کہ حت الوسع حکومتیں ہمیشہ، اور پھر مسلم لیگ نون کی اور سیاسی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے،
तो पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग हैं और इन्होंने हद्दुल वसा अपने आप को स्ट्रेच किया, बर्दाश्त किया आखिरी लिमिट्स तक, ताकि लेकिन जब उससे मुआशरे का मजमूई अमन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, जब वो पूरा जो एक दीगर लोगों की जानों को और अमलाक को खतरा दरपेश हो जाए, तो फिर वो जीरो टॉलरेंस वाली जो आपने बात की वो लिमिट आती है, और शायद अब वो लिमिट आ गई होगी। और ये जो ताखीर हुई इस बात में, इस आर्टिकल 6 में भी और इस फैसले में, बुनियादी तौर पे उस ताखीर की वजह भी मेरी दानिश में वही थी कि शायद बार बार मुज़ाकरात की बात करना, बार बार इस चीज़ की, वरना जेल के अंदर जो खाना पीना है, जैसे वज़ीर इत्तलात ने कहा देसी मुर्ग, तो हमें देसी मुर्ग पे कोई एतराज़ नहीं है। वो भले मोर का नाश्ता करें, भले चकोर का लंच करना चाहें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो आपने बकरे के गोश्त की बात की, हम हिरन का गोश्त भी खिलाने को तैयार है, लेकिन एटलीस्ट बाकी कैदियों को भी खिलाएंगे हिरन का गोश्त, और ये देसी मुर्गा आप बाकी कैदियों को भी खिलाएंगे, क्योंकि जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे कोई भी उसका इर्तिकाब करे। नहीं, जो मांगेगा या जो ख्वाहिश का इजहार करेगा तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। कहने का मकसद यह है कि मुर्ग की डिमांड करे, देसी मुर्ग की या हिरन की, not at the cost of law and order, not at the cost of अच्छा इंजीनियर साहब ये बताइए, तहकीकाती कमीशन बना दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, जिसको वफाकी हुकूमत ने रद्द कर दिया है। 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो जुरिस्डिक्शन या जो डोमेन में आता है जिस प्रोविंस के, उसको कैसे चैलेंज कैसे करेंगे? देखिए, इसमें शायद दो चीजें। एक तो यह है कि लीगल बीस में बहुत सी चीजें मौजूद होंगी। पहली बात तो यह है कि उसको चैलेंज आप कानूनी तौर पे तो बाद में करेंगे ना, पहले अखलाकी तौर पे करेंगे कि क्या समवन कैन बी ए जज इन हिज ओन केस, इन हिज ओन कॉज, और जबकि इल्ज़ाम ही एक सियासी जमात के हामियों पे है, और इल्ज़ाम ही ये है कि जो प्राइमा फेशाई नज़र आया कि इसमें कुछ लोगों को दानिस्ता एक साजिश के तहत बदअमनी पैदा करने के तहत अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए कि जब छावनी की हदूद पर उस दीवार के सामने फायरिंग होगी तो शायद रिटेलिएशन भी होगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि दानिस्ता तौर पर ये सब कुछ हुआ, सबने देखा, और छावनी की हदूद में ये सब कुछ हुआ, और आपने ये भी कहा कि ये इल्ज़ाम नहीं है बल्कि हकायक हैं, कुछ लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से तैयार किया गया। बहुत शुक्रिया इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे मुहर्रिकात हैं किस तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 300 अफराद के बारे में इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनको बाकायदा तौर पर तैयार किया गया कि वो पुरअमन इस रैली को, इन ट्रेडर्स के इस अमन मार्च के अंदर शामिल होकर, और कुछ सोशल मीडिया पे आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी कि कुछ लोग बाकायदा तौर पर उस अमन रैली के अंदर वेपन्स अपने पास उन्होंने रखे हुए हैं, पथराव कर रहे हैं वो, ये सारी वीडियोस मंजर आम पर आई। और कानून और रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज अगर कोई करे तो रियासत और गवर्नमेंट्स और इंतज़ामिया मुतारिक होती है, लेकिन कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि पुलिस ने उन्हें रोका नहीं। और जो हमारे बन्नू का अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे, इसलिए फ़ौज तो अलर्ट थी, लेकिन पुलिस को क्यों नहीं रोका गया? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि ये एक इंतज़ामी फेलियर भी इसे हम कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। उसकी तहकीकात कैसे होंगी, कौन उसकी तहकीकात करेगा? और इंजीनियर साहब ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो कमीशन बनाया गया है, तहकीकाती कमीशन, तो अगर मुजरिम या मुलजिम खुद ही कमीशन बनाए तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, लिहाजा हम इस को मुस्तरद करते हैं। यही अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी आज यही बात की, और आज उन्होंने इस अफसोसनाक वाक़े का पस मंज़र भी बताया, और पेशावर में वो आज मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा, साबिक गवर्नर, और उसके साथ साथ साबिक मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने उन तमाम तर वाक़यात का जिक्र भी किया, और साथ में उन्होंने कहा कि ताजरों के एहतजाज में तहरीक इंसाफ शामिल हुई। ये एक बहुत ख़तरनाक पहलू है कि अगर इस तरह के ग्रोह शामिल हो जाएं और एक पुरअमन मार्च को एक पुरतशद्दुद मार्च में तब्दील करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, बिल्कुल ये अंदरूनी मामलात हैं, आइन और कानून जो है उसके मुताबिक उनको कानून के कटहरे में
لایا جائے گا, ان کو سزا دی جائے گی. لیکن جو اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ ہے, جو بین الاقوامی دنیا میں جگ ہسائی ہوتی ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے کر جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. پھر جو سب سے زیادہ ہمارے سیکٹر کو نقصان ہوتا ہے وہ ٹورزم کو ہوتا ہے. پھر ہمارا جو اس وقت SIFC ہے یہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, کیونکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ متاثر ہوتی ہے, کیونکہ کسی ملک میں بھی اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو وہاں انویسٹر نہیں آتا. مزید بھی اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کو انتشار کی جانب راغب کرنے کا کہا, اور ساتھ میں عطا اللہ تارڑ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو مروا کر, اپنے ہی لوگوں کو مروا کر خوشی کا الزام اور الزام حکومت پر لگا دینا یہ ایک روش ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ساتھ میں انہوں نے اس جو ٹریڈرز کی جانب سے مارچ کیا جا رہا تھا اس کو اچانک پرتشدد مارچ میں تبدیل کر دیا گیا, یہ ان کا کہنا تھا. اسی حوالے سے خیبر پختونخوا کے صحافتی حلقوں میں سے ایک مؤثر آواز, ایک مؤثر صحافی, بہت معتبر صحافی عقیل یوسفزئی صاحب اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک آرٹیکل بھی آج میرے سامنے آیا, میں نے دیکھا اس آرٹیکل میں بھی آپ نے کافی تفصیلات رکھی, کچھ اندرونی اس انتشار کی جو صورتحال پیدا ہوئی, یا یہ بنو واقعے کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا, آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے, یہ اصل میں واقعہ ہوا کس طرح؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تمام مہمانوں کو میرا سلام ہو پشاور سے. بہت کمپلیکس سچویشن ہم نے دیکھی ہے بنو کے اندر, کہ جس طریقے سے, جس طرح آپ نے آرٹیکل کا یا ایڈیٹوریل کا ذکر بھی کیا, کہ کس طریقے سے ایک پرامن احتجاج کو, جو کہ امن کے لیے مختلف لوگوں کو, خاص کر عوام کی جانب سے اور تاجروں کی جانب سے پلان کیا گیا تھا, اس کو کس طریقے سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا بغض نکالنے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا گیا. اس میں تو ڈیٹیل موجود ہے, مگر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 300-400 کم عمر بچوں کو یا جوانوں کو چند لوگوں نے جان بوجھ کر اس والے ایریا پر چلنے کی, پتراؤ کرنے کی, نعرہ بازی کے لیے اکسایا, جس والے ایریا پر 15 جولائی کو ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا, اور اس میں 8 ہمارے جو جوان تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو یہ بالکل مجھے تو بات شاید کہ مناسب نہیں ہو, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ جو مخصوص پارٹی ہے, اس کی صوبائی حکومت ہے, اس کی پولیس فورس ہے, وہاں پر ان کا ایک وزیر بھی موجود تھا, وزیر ہی کے تقریر کے دوران جو ہے نا فائرنگ ہوئی ہے. تمام فوٹیجز اور تمام ویڈیوز آ بھی جائیں گی, تحقیقات شروع بھی کی گئی ہے. ابھی بھی خیبر پختونخوا حکومت کی, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئی 1 گھنٹہ پہلے ان کے ایک ابتدائی رپورٹ آئی ہے, جس میں جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فوج کی جانب سے براہ راست فائرنگ کی گئی ہے, یا یہ کیا گیا ہے, یا وہ کیا گیا ہے, ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, اس کو ڈینائی کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسے واقعات کو بنیاد اس کو ریپیٹ کیا جائے. خوش قسمتی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی ہے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف کے تاجروں نے بلکہ بعض معتدل مزاج پارٹیوں نے بھی اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا, اور ان لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یوسفزئی صاحب, انتظامیہ متحرک نہیں تھی, پولیس کی جانب سے نہیں روکا گیا, یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے, تو پھر تحقیقات بھی اگر وہی کرے گی حکومت جو اس میں ملوث ہے مبینہ طور پر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ میرے خیال میں یہ تحقیقات تو صوبائی حکومت کی بس کی بات اس لیے نہیں ہے, جس طرح تارڑ صاحب نے کل بتایا بھی ہے, آج بھی بتایا ہے, یہ تو خود ایک فریق کے طور پر موجود ہے. مگر عجیب بات یہ ہے, عجیب ڈرامہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, کہ اس وقت جو رپورٹ آئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے, وزارت داخلہ کی جانب سے, تو اس میں انہی جانب اشارہ کیا گیا ہے جس جانب میں نے اشارہ کیا یا آپ سے پوائنٹ شیئرنگ کی ہے. میرے خیال میں چند اور اداروں نے بھی نہ صرف یہ کہ تحقیقات کی ہے, بلکہ فیکس کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت, اس کی پولیس پر بدقسمتی سے, وہ پولیس جس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ دیر پہلے جو ہے نا ان کو آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ جہاں پر جتے ہیں یا ان کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو میرے خیال میں چونکہ اس میں پاکستان فوج کو انٹرنیشنلی اور ملک کے سطح پر پروپیگنڈا کے طور پر نشانہ بنایا گیا, تو پاکستان کی جو
ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا خفیہ ادارے ہے، ظاہر ہے کہ ان کی رپورٹس بھی ہمارے پاس ابتدائی طور پر آ گئی ہے، جس میں بتانے کی کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے 200-300 لوگوں کو یا نوجوانوں کو یا لڑکوں کو یا بچوں کو اس والے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی گئی جہاں پر آرمی کی انسٹالیشن تھی، اور وہی انسٹالیشن ہے جس پر 15 تاریخ کو حملے بھی کیے گئے تھے۔ اچھا، کچھ مہاجرین کے حوالے سے بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، وہ جتھوں کی صورت میں جو ہے حملہ آور ہوئے؟ بہت سے سٹیک ہولڈر تھے اس میں، تو اس پارٹی کی تو بدقسمتی سے روایت رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد بھی ہوگا میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس پر بڑا ہنگامہ ہوا تھا کہ صبا کف ممن نے 9 مئی کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم لوگوں نے ان کی ہمکاری کی ہے، ان کی معاونت کی ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی، ایک قبائلی تنظیم، ایک گروپ جو ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک نیکسس بنا ہوا ہے، اور وہ نیکسس اس بنیاد پر قائم ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی وفاقی حکومت کو اور پاکستان کی ریاست کو مشترکہ طور پر امبیرس بھی کیے جائے، بدنام بھی کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جائے۔ اچھا عقیل یوسف زئی صاحب، یہ بھی بتائیے گا اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اتحادی گو کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر فطری اتحادی ہیں، تو تبھی ان کا کوئی آپس میں کنسنسس نظر نہیں آتا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک براجمان ہوتے ہیں اور وہ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، اور بیرسٹر گور علی محمد خان جو ہے اسے ڈینائی کرتے ہیں، اسد کیسر اسے ڈینائی کرتے ہیں۔ یہ آپس میں ہی اگر اتفاق نہیں ہوگا تو صوبے کی کیا حالت ہوگی؟ صوبہ تو پہلے خیبر پختونخوا جو ہے وہ گوناگوں مسائل کا شکار ہے۔ بالکل، وہ جو ایک لفظ استعمال کیا گیا نا کہ ایک تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر اسی والے سوال کے جواب میں میرا تبصرہ یہ ہوگا کہ پولیٹیکل بارگیننگ اور پولیٹیکل بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ دیکھیں یہ مولانا صاحب تو پنجاب میں ان کی پارٹی نہیں ہے، سن میں ان کی پارٹی نہیں ہے، نہ یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، ان کا ڈومین جو ہے، جو مینڈیٹ ان کو ملتا ہے خیبر پختونخوا سے ملتا ہے۔ تو پھر مولانا صاحب یہ بھی بتانے کی کوشش کریں نا، یہ وضاحت تو کریں، اسے کوئی پوچھ لے کہ بھائی وہاں پر تو 80% سیٹیں جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، جس کے ساتھ آپ جا کر اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بے اصولی کی اس والی صورتحال میں جو سب سے خطرناک بات ہے، اور جس میں شکر ہے کہ عطا تارڑ صاحب آ گئے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ طے کیا، یا گورنر صاحب یہاں پر موجود ہے، بہت پازیٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کو کن سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک فگر بتاتا ہوں، 2 جنوری سے لے کر 30 جولائی کے درمیان خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جن کے اضلاع کی تعداد بنتی ہے تقریباً 16 اضلاع میں 8 خودکش حملوں سمیت تقریباً 500 حملے کیے گئے ہیں، اور یعنی بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ عقیل یوسف زئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، اسلام آباد میں جناح میڈیکل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، عوام کو صحت کی سہولیات میسر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھرپور انداز سے کی جا رہی ہے۔ مزید اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد میں جناح میڈیکل سینٹر کا سنگ بنیاد وزیر اعظم کی جانب سے رکھ دیا گیا۔ غریبوں کو 100% مفت صحت کی سہولیات فراہم ہوں گی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت پورے ملک کے لوگ اس سے مستفید ہونے جا رہے ہیں، اور غریب آدمی اپنی آمدن سے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے۔ صحت کی بنیادی سہولیات، مفت تعلیم، یہ ریاست کی اور حکومتوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، اور حکومت اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ اور آغا خان فاؤنڈیشن نے سینٹر کی تمام کنسلٹنسی بلا معاوضہ دی ہے۔ 600 کنال اراضی ہے اس کی، اور 200 کنال کا کمرشل سینٹر اس اسپتال کا
کا نام ہوا ہے، اس کی آمدن اس اسپتال کے بننے والے ٹرسٹ میں جائے گی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی حوالے سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ضمیر اسدی صاحب، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بابر گورسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار. بابر گورسی صاحب آپ کا شکریہ. بابر گورسی صاحب، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے صحت کی سہولیات، اور آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی صحت اور تعلیم کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. ہمارا جو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. ایسے میں اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، آپ دیکھیں جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے یا ان کے کولیشنز کی حکومت آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ نئے سے نئے منصوبے لگائے جاتے ہیں. اور دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں، اگر دنیا کو کمپیئر کریں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں دو چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ایک ایجوکیشن پہ اور ایک ہیلتھ پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ابھی آپ دیکھیں جو جناب میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے 600 کنال میں ہے، اور 400 کنال میں یہ کمپلیکس بنے گا، اور 200 کنال جو ہے وہ کمرشل اراضی ہوگی، اور وہ کرائے پہ چڑھا کے وہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی وہ جائے گی اس کمپلیکس کو. ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کمپلیکس جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس سے بڑا کمپلیکس نہیں ہوگا، اور یہ جدید سہولتوں سے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کارڈک جو بھی آپ کا ایشوز ہے اس کے بھی علاج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں لنگس کا ہوگا، اس کے ساتھ اور شرح اموات کی بہت بڑی وجہ جو ہے لنگز اور ہارٹ کے کیسز ہیں. کڈنی کا بھی اس میں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے لوگ بہت سے جو کڈنی کی ٹرانسپلانٹ کے لیے، جگر کی ٹرانسپلانٹ کے لیے یہ چائنا جاتے تھے یا انڈیا جاتے تھے، اب ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ فری آف کاسٹ علاج ہوگا. انہوں نے کہا کہ 100% جو افورڈ نہیں کر سکیں گے ہم ان کا ڈیٹا لیں گے، اور اگر ان کا ڈیٹا کمپیئر ہوا کہ یہ واقعی افورڈ ایئر ایمبولینس کا بھی انتظام ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کا کمپیئر آپ یہ نہیں کہ کوئی عام ممالک سے کر سکتے، اس کا کمپیئر آپ امریکہ جیسے ہاسپٹلس کے ساتھ کمپلیکسز جو بنے ہیں، سعودی عربیہ میں جو کمپلیکسز بنے ہیں، شیخ زاید کمپلیکس جو دبئی کا ہے جسے دنیا کا بہت بڑا کمپلیکس کہا جاتا ہے، اس سے بھی یہ بہترین اس کی جو سہولیات ہیں وہ ہوں گی. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا لیول کتنا ہوگا. جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ آغا خان فاؤنڈیشن نے اس کی جتنی بھی وہ فی ہے وہ کنسلٹنسی فی نہیں لی، وہ بھی ملینز آف ڈالرز میں ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اس میں اپنی جو ہے ہیلپ کر رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو یہ ایک اعتماد کا مظہر کہیں یا اعتماد کہیں جی. اور دوسری ایک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جو آج انہوں نے اسپیچ بھی کی، انہوں نے کہا کہ میں ویسے ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن اس کو پھر اللہ ہی پورا کرتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دیر از آپ کی ول ہونی چاہیے، دیر از اے ول دیر از اے وے. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے منصوبے لگے ہیں پورے پنجاب میں دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، جس میں میٹرو سے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں اورنج ٹرین دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، سکولز دیکھ لیں، دانش سکولز. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ شہباز شریف ماڈل ہے. اور مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف ماڈل کو ہی جو ہے وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فالو کر رہی ہیں. وہ تمام جہاں بھی جاتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے کام کیا اسی سپیڈ سے ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے. تو آج یہ جو کمپلیکس بنا ہے اس کے جو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہمارے کیپٹل کی آبادی ہے وہ تقریباً 3 ملین ہے. ویسے تو 2.5 ہے جو اوریجنل جس میں جو ڈاکومنٹڈ ہے، لیکن ویسے 3 ملین ہے. اس کے علاوہ آپ کا پورے کا پورا کے پی اسلام آباد میں آتا ہے، کے پی پورا اسلام آباد میں آتا ہے، جی بی کے لوگ اسلام آباد میں آتے ہیں، کشمیر کے لوگ اسلام آباد میں آتے ہیں، اور ایون پنجاب کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں آتے ہیں. تو بہت بڑا پریشر بلکہ پمس پر اب پریشر کم ہوگا. دیگر جو ہمارے اور دوسری ایک اور بات ڈاکٹر صاحب آپ انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ 1 سال میں کمپلیٹ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ایک اور بات شہباز سپیڈ کا تو معترف ہے پوری دنیا. اور دوسرا ان کی ٹیم بھی اچھی ہے، جس طرح ڈاکٹر مختار احمد بھرت ہیں، وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا بہت اچھا ہاسپٹل ہے. پھر ایم این اے ہے، ایک بھائی ان کا منسٹر ہے، اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ ایماندار آدمی ہے کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. جو اس وقت کے سیکرٹری ہیں محبوب صاحب، وہ بھی ایک اچھے بندے ہیں. تو اس لیے وہ پوری کی پوری جو ان کی ٹیم ورک نظر آ رہا ہے. اور دوسرا رنداوا صاحب آخر میں رنداوا صاحب جو چیئرمین سی ڈی ہیں، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ 600 کنال اراضی دلوانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ان کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور ایک ون ونڈو آپریشن کی بھی بات کی ہے کہ کسی کا ایک مرلہ بھی ہے تو اس کو بھی پیمنٹ کی جائے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہاں یہ بھی بڑی کہم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ماہ چین کے دورے کے دوران جو 23 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے تھے
اس حوالے سے انہوں نے عمل درآمد کا ایک جائزہ اجلاس طلب کیا اور ان معاہدوں میں تعطل برداشت بالکل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شہباز سپیڈ جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، چائنا اس کا بڑا معترف ہے، بلکہ جب وہ اب گلف کنٹریز گئے تو وہاں پر بھی ان کو یہی لقب ملا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو 23 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، فیز 2 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اکنامک زون ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں، ایگریکلچر، آئی ٹی، مائننگ میں جو ہے نا زیادہ تیزی سے کام جاری ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو گورنمنٹ ہے اور خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کو ایک کریڈٹ جو ہے، میں ابھی لاسٹ منتھ جو ہے ہم چین سے آئے ہیں ایک بزنس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے بعد، تو ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ، ان کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر احسن اقبال صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں سی پیک کو لانچ کیا۔ اور سی پیک ہو، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کا یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا سگنیچر پروجیکٹ، اس کو پوری دنیا میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی ایک جو بیسک ایتھکس ہیں کام کرنے کے، جو بیسک پرنسپل ہے، اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کا جو ایک پروجیکٹ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ عام عوام تک کیسے پہنچایا جائے۔ تو چائنیز کی عادت ان سے اس لیے بھی یہ خوش ہے کہ جناب یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2013، 14 اور 15 میں ان سالوں میں اس کو لانچ کیا، اور آج 10 سالوں کے بعد آج اس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ 26 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے پہلے مرحلے میں وہ میچور ہوئی، اور اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو 23 مفاہمتی یادداشتیں جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان پر اب دیکھیں احسن اقبال صاحب پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ چین کا دورہ کر چکے ہیں، اور دیگر بھی ہمارے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ چین بار بار جا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ چینی قیادت کے ساتھ کتنا کلوز کولیبریشن کے ساتھ اور کتنے کلوز لنکیجز کے ساتھ ہر سطح پر، چاہے وہ گورنمنٹ کی سطح پر ہے، چاہے وہ میڈیا کی سطح پر ہے، تھنک ٹینکس کی سطح پر ہے، ہر لیول پر۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ 78 پاکستانی کمپنیوں نے چینی صنعتوں کے پاکستان منتقلی کے لیے اشتراک میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ SIFC کے بعد مزید جو ہے اعتماد بحال ہوگا؟ چینی انجینئرز کے حوالے سے بڑا کنسرن رہا ہے وزیر اعظم کا، انہوں نے چین کے دورے میں خصوصی طور پر اس چیز پہ توجہ دی ہے اور آؤٹ آف دا وے جو سیکیورٹی اور انتظامات ہے اس کی طرف توجہ دی تھی۔ میں سجاد صاحب آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دورہ چین کے بعد میں نے ابھی 15 دن کا میں ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں، تو چینی جو بزنس کمیونٹی ہے شنجن سے، جب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے کا ابھی حال ہی میں جب آغاز کیا تھا، تو وہاں پہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے بات کی، ہی واز اسپیکنگ فرام دا ہارٹ، اور انہوں نے یہ جو ہے باور کروایا چائنیز انویسٹرز کو، بزنس کمیونٹی کو، کہ میں اپنی سیکیورٹی پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہوں، لیکن میں چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے، چینی کمپنیوں کی اور ان فیملیز کی، ان لوگوں کی جو کہ اپنی فیملیز کو چین میں چھوڑ کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور پاکستان کی ایک پروگریس کے لیے اور پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے ایک رول پلے کریں، ان کی سیکیورٹی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ لمحات تھے جب چائنیز انویسٹرز اور بزنس کمیونٹی جو تھی، انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کا پرسنلی بڑا وہ شکریہ ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینی بزنس کمیونٹی جو ہے ہمارے جن سے رابطے ہوتے ہیں، اور اب بھی SIFC کا آپ نے جو ذکر کیا، اس کے بعد یقیناً ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ ایک بنی ہے، اور میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا جو ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے تحت یہاں حسن عبدال کے قریب جو ہے، ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ایک نیوز آپ کے سامنے آئے گی، چائنیز اور ایک پاکستانی ایک جو جوائنٹ وینچر کے تحت پہلا B2B ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اکنامک زون جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو پورا ایریا جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے، پہلے سے ڈکلیئرڈ بھی ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں مزید اب اکنامک زون جو ہے اس کا ایڈ ہوا ہے، اضافی، یہ اضافی ایڈ ہوا ہے، اور یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے، بزنس ٹو بزنس ہے، پاکستانی اور چائنیز جو کمپنیز ہیں وہ مشترکہ طور پہ اس کو کر رہی ہیں، 1.6 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، 72 سیکٹرز جو ہیں وہ اس میں پرائیورٹائز کیے گئے ہیں، جو کہ ان دونوں جو پاکستانی اور چینیز جو کمپنیز ہیں، یہ چائنا سے انویسٹمنٹ جو ہے ان 72 شعبوں میں پاکستان لے کے آئیں گے، اور اس شعبے اس جو ہے اس کو اکنامک زون کو جو ہے وہ فعال کیا جائے گا۔ یہ اب آخری مراحل میں ہے، اور آنے والے ہم دیکھیں گے دنوں میں اس کی اناگریشن ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت ابھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے، جو کہ رولنگ پارٹی ہے چین میں، ان کا ایک تھرڈ پلینم کا ایک مکمل ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں چین نے اپنی ماڈرنائزیشن کو اور اپنی پوری ایک اکنامک جو ان کی پالیسی ہے اس کو دیکھا ہے، اس کو ریوائیو کیا، اور پوری دنیا کے لیے جو اکنامک انگیجمنٹس ہیں چین کی، تقریباً اس وقت 150 ممالک کے ساتھ چین جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے
دنیا میں سب سے بڑا، ان کے لیے اپنی جو اکنامک اسسٹنس ہے ان کو انکریز کرنے جا رہا ہے. پاکستان کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کو دیکھنا یہ ہے کہ چین جو ہے جن شعبوں میں اپنے پارٹنر کنٹریز کے ساتھ انویسٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کو ان شعبوں کو پرائرٹائز کرنا ہے. اور اسی حوالے سے وزیر اعظم نے بھی اس اجلاس میں بھی اس چیز پر بالکل، اور SIFC کا جو رول ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، جس طریقے سے انکریج کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے چائنیز انویسٹر بارڈر مینجمنٹ پہ بڑا کام ہوا ہے، اسمگلنگ کی روک تھام پہ کام ہوا ہے بہت زیادہ، اور ایگریکلچر ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے جن کا اور یہ فیز 2 کا حصہ بھی ہے. بالکل. اچھا بابر قرشی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سولر کی بات کریں، 1,00,000 میگا واٹ سے زیادہ ہمارا پوٹینشیل ہے، اور اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صدر مسلم لیگ نون نے گزشتہ روز جو ہے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے. اس میں فری سولر پینل دیے جائیں گے 200 یونٹ کے صارفین کو. قرعہ اندازی کے بعد کامیاب صارفین کو SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا. بہت متحرک نظر آ رہی ہے پنجاب حکومت، اور سولرائزیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ ہم نے سنا، اب اس پر عمل درآمد نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انرجی سیکٹر جو کہ پوری دنیا میں انڈسٹریلائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے، اس طرف پاکستان بڑھتا جا رہے تھے؟ بالکل، آپ نے ڈاکٹر صاحب صحیح کہا کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جو پاکستان کے مسائل ہیں، اور پاکستان کے 2-3 بڑے مسائل ہیں، اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، انرجی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ان امپلائمنٹ کا، تو وہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے حل کر لیے جائیں. آپ نے سولرائزیشن کی بات کی ہے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو محمد نواز شریف نے خود اس کی صدارت کی. مریم صاحبہ جو ہیں وہ ساتھ بیٹھی تھیں، اور انہوں نے وہاں پہ چیف سیکرٹریز دوسرے جتنے بھی حکام تھے وہ وہاں پر موجود تھے. جو آپ نے بات کی ہے سولرائزیشن کی، تو ہمارے پاس کیپیسٹی بہت ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز کا بھی ہے. اس کے اوپر بھی حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں سولرائزیشن کی. آپ دیکھیں کہ 200 یونٹ جو استعمال کرتا ہے، اگر آپ اس کا بل دیکھیں تو 7 سے 8 ہزار پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سولرائزیشن پہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا بل جو ہے 200, 250, 300 ہو جائے گا. اور اب جو سولرائزیشن وہ کر رہے ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا گیا ہے، اور ایک بار کوڈ QR کوڈ اس میں ہوگا، یعنی کوئی بھی اس کو فروخت نہیں کر سکے گا. یہی میں آگے اب انہوں نے جو بنایا ہے وہ کسٹمائزڈ ہے، یعنی کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نیچے وہ بہت سے سٹینڈ لگانے پڑیں گے. آپ کے پاس ایسا ہوگا کہ آپ کسی بھی اونچی جگہ پہ اس کو فرش کے ساتھ جو ہیں وہ چپکا سکتے ہیں، اور وہ اس سے زیادہ انرجی دے گا، جو کہ آپ ہوا بھی آ جائے، آندھی بھی آ جائے، کہ اڑ کے کہیں نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ جو ہے. دوسرا آپ نے QR کی بات کی ہے. بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ یلو کیب اسکیم سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ٹیکسی کے اوپر گاڑی چلے گی یہ سیل نہیں ہو سکے گی. تو اسی طرح کا یہ جو نظام لے کے آ رہے ہیں، اور شفافیت ضروری ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور آپ یہ اپنے طور پہ کسی سے بھی پوچھ لیں، مریم نواز صاحبہ کی جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی ایماندار ہے. میں بہت سے لوگوں کو وہاں جانتا ہوں، جتنے سب سے جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں، جو ایماندار آفیسرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت پنجاب میں کام کر رہے ہیں. بیوروکریسی کا گورنمنٹس کے ساتھ اس پر ہم امپلیمنٹیشن انہوں نے کرنی ہے، لیکن قیادت جو ہے مریم نواز کی جو قیادت بات کروں گا. جرمنی میں ایک افسوسناک واقعہ، اور جرمنی میں ہمارے ساتھ مطیع اللہ حیدر موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں. افغان شہریوں کی جانب سے اور شرپسند عناصر کی، بالخصوص شرپسند عناصر کی اگر ہم بات کریں، ان کی جانب سے پاکستانی قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے. پاکستان نے مذمت کی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی اور سفارتی عملے کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے. ویانا کنونشن برائے کونسلر جو تعلقات ہے 1963 اس کا بھی حوالہ دیا گیا. اس کے علاوہ دفتر خارجہ نے بھی جرمنی میں پاکستانی سفارتی مشنز عملے کی سلامتی یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات پر زور دیا ہے. مطیع اللہ حیدر ذرا بتائیے گا یہ کس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور سفارتی جو عملہ ہے اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جرمن گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے موقع دیا میں اس حوالے سے تذکرہ کر سکوں. در حقیقت میں جرمنی کا ایک صنعتی شہر ہے فرینکفرٹ، جہاں پر پاکستانی ایمبیسی کا ایک متبادل نظام جو کونسل ہے وہ موجود ہے. کونسل کے اندر جو ہے کونسل جنرل موجود ہوتا ہے، باقی عملہ بھی موجود ہوتا ہے. لیکن گزشتہ روز کل کا جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ ہے، جس پہ پورے دنیا کے اندر سے بھی لوگوں کے قسم کے مذمتی بیانات آ رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ مختلف لوگوں نے پاکستان کے حوالے سے یا مختلف جو پاکستان میں موجودہ واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنے ڈیمونسٹریشن کے لیے پرمیشن لی تھی جرمن پولیس سے، اور انہوں نے مظاہرہ کیا پاکستانی قونصلیٹ کے باہر.
और फिर एक मुश्तइल बाउलाव जो हम कहते हैं, या जो मुश्तइल लोग थे, उन्होंने कौंसल जनरल के ऊपर अटैक किया, पथराव किया, शीशे तोड़े उन्होंने, और पाकिस्तानी अमलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उस वक्त जर्मन पुलिस मौजूद थी, लेकिन कम तादाद में थी, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने उनको बताया था कि कम से कम लोग होंगे, मतलब जब भी जर्मनी के अंदर कोई मुजाहरा या कोई डेमोस्ट्रेशन होती है, कोई रैली निकाली जाती है, तो उस वक्त होता यह है कि लाजमी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो पुलिस उस हवाले से उनको सिक्योरिटी फराहम करती है। तो सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस के नाक़िस इंतजाम हम कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत कम सिक्योरिटी फराहम की पाकिस्तानी कौंसल जनरल को, पाकिस्तानी बिल्डिंग को, पाकिस्तानी जो अमलाक थे उनको, और जो मुतासिर जो लोग थे, जो इश्तियाल अंगेज़ लोग थे, जिन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की वहाँ पर आवाम को, जो अफ़गानी शहरी थे, जो अफ़गानी महाजरीन थे, उन्होंने पाकिस्तानी कौंसलेट के ऊपर अटैक किया, एक किस्म का उन्होंने शीशे तोड़े और सारे अब मामलात तक को कोई तरफ गिरफ्तारी अमल में आई है? क्योंकि जर्मन या फ्रैंकफर्ट की हम अगर बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक के यहाँ अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है तो आपको नहीं लगता कि उसके लिए गैर मामूली फैसले किए जाते हैं? कोई गैर मामूली फैसला आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसा तहकीकात का आगाज हुआ है? जी, कल रात से जब यह वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और जिस तरह मुख्तलिफ आपने बताया कि सागडार साहब ने, जो नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है, तो इस तरह जर्मन पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोग गिरफ्तार किए हैं, और 4 लोगों के हवाले से उनको शकूक व शुबहात है कि वो लोग भी इसमें मुलविस थे। जो मुंतज़िमीन थे उस मुज़ाहरे के, उस मुंतज़िमीन को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। इत्तलात ये आ रही है कि इस आज रात तक जो है सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, जितने लोग मुलविस थे, पीटीए जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, जो खासकर जो फ्रैंकफर्ट के हुदूद में रहने वाले लोग थे, वही अफगान शहरी जिन्होंने ये मुजाहरा अरेंज किया था, उस हवाले से उनके ज़हन में यह है कि उन लोगों को हम गिरफ्तार करके तहकीक करेंगे कि जिन लोगों ने यह हरकत की है, पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल पर उन्होंने पथराव किया है, शीशे तोड़े हैं, बाकी मामला उन्होंने किए हैं। हकीकत में यह है कि जर्मन के अंदर एक कानून मौजूद है, उस कानून के अंदर ये चीज़ है लाजमी के जर्मनी के अंदर रहने वाला कोई भी शहरी किसी भी मुल्क साहब, के आपका बहुत बहुत झंडे को शुक्रिया। आप मुतासिर नहीं कर सकता। जर्मनी से हमारे साथ मौजूद थे और जर्मनी में एक अफसोसनाक वाकया हुआ, पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की। जो हमारा सिफारती अमला है उसकी जो सलामती है उसको यकीनी बनाना जिम्मेदारी है उस गवर्नमेंट की, जर्मन गवर्नमेंट की। और फ्रैंकफर्ट में जो ये अफसोसनाक वाकया हुआ है इसकी सब पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शरपसंद अनासर का ताल्लुक किसी कौम से, किसी मज़हब से, किसी कबीले से, किसी मुल्क से हो, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। उस पर खुशी का इजहार या अपने जहनी जो मर्ज है उसमें मुब्तला होकर उनका साथ नहीं देना चाहिए। ये एक अफसोसनाक अमल था जिसकी पूरी दुनिया आज मजम्मत कर रही है। बहुत शुक्रिया बाबर गौरसी साहब, मोहम्मद ज़मीर असदी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।